अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का रनडाउन आपको बताऊँगी क्योंकि आज का ब्लॉग ही कुछ ऐसा ख़तरनाक है। सबसे पहले तो ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान जो हैं वो जेल में इंतकाल कर गए हैं, और अब की बार जिसने ये ख़बर रिवील की है मैं उसका पूरा वीडियो भी आज के ब्लॉग में आपको दिखाने जा रही हूँ। अता तारड़ का इसके ऊपर एक बड़ा रद्द-ए-अमल भी आया है और अता तारड़ ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊँगी। इसके साथ-साथ आपने देखा कि रावलपिंडी माल रोड के ऊपर एक मुसल्लह शख्स जिसने हमला किया था, कुछ लोगों को ज़ख्मी किया था और फिर बदले में उसके ऊपर फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया गया, वो पीटीआई का कारकुन निकला है। उसकी कॉल के क्या रिकॉर्ड्स निकले हैं, वो पीटीआई के किन-किन लोगों के साथ राब्ते में थे और क्या-क्या सारे मामलात थे। बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात जो हैं वो आज के ब्लॉग में होने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान के अंदर जिस्म फ़रोशी का कारोबार अपने उरूज पे पहुँच गया है। मर्द जो हैं वो अपनी बीवियाँ और बाप जो है वो नाउज़ुबिल्लाह अपनी बेटियां बेचना शुरू हो गए हैं, और एयरपोर्ट से रंगे हाथों ये जो पूरा गैंग है ये गिरफ्तार हुआ है। इसकी तफसीलात आपको बताऊंगी। एयर होस्टेस लाहौर से गिरफ्तार हुई है कि कैसे वो करेंसी जो गैर मुल्की है उसको स्मगल करने की कोशिश कर रही थी, उसकी भी सारी तफसीलात आपको बताऊंगी। और इसके अलावा और भी बहुत अहम तरीन ख़बरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली ख़बर से। अच्छा जी, सबसे पहले जो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ ख़बर शेयर करनी है, आप लोगों ने क्लिप्स देख लिए होंगे लेकिन शायद आपके पास इतनी डिटेल नहीं होगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पीटीआई का एक और वर्कर, आपने देखा कि कैसे उसने हमला किया माल रोड पे, किस तरह से उसने निशाना बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पर मैं सबूत देने जा रही हूँ, मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स होंगे उनको मेरी बातें सुन के थोड़ी तकलीफ़ होगी और वो समझेंगे कि अच्छा शायद ज़ुनैरा डिफेम करने की कोशिश करी। और आपको पता है कि मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि मैं हक़ाइक़ पे बात करूँ, मैं बिला वजह किसी को किसी चीज़ में ना घसीटूँ। तो बिल्कुल न्यूट्रल रहकर मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहले तो ये, और जो सबूत मैंने आपको दिखाने हैं उसको देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी। अफ़सोस की बात यह है, 9 मई का वाक़या हुआ, पहले लोगों को, कारकुनान को तशद्दुद पे उकसाया गया और जब लोग अपने घरों से निकले और उन्होंने डीएचक्यू तक के ऊपर हमले कर दिए और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने 200 मकामात पे तोड़-फोड़ की और सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद इमरान खान और उनके जो सीनियर वज़रा हैं, जो वज़ारतों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सिंपली कह दिया कि ये लोग ही हमारे नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने किया ही नहीं है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है ये, और कहा गया कि ये जो लोग थे ये हमारे नहीं थे बल्कि ये फ़ौज के प्लांटेड लोग थे। कितने अफसोस की बात है कि जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सब कुछ कर रहे हैं, वो आपको ओन करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि ये बंदे ही हमारे नहीं हैं, और फिर भी लोग जो हैं वो यकीन करें, मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ कि लोग ये जो जाके जलसों जुलूसों में धमाकेदार नारे लगाते हैं, ठीक है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपकी अपनी मर्जी है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को लाइक कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज़ से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे खुदा ना खास्ता कोई गॉड बना के उसको पूजना शुरू कर दें और आप कहें कि ये जो कह रहा है बस हमारे लिए नाउज़ुबिल्लाह हदीस हो गई है। ये बात, ये रविश बहुत ही गलत है। और फिर जब 9 मई का वाक़या हुआ और बाद में इन लोगों ने उसको डिसओन कर दिया, अब की बार क्या हुआ, फिर से लॉन्ग मार्च की बातें हुई। अब की बार क्या हुआ, अब की बार फिर इस तरह की बातें की गई, लोगों को फिर से जोश दिलाया गया, और जो पीटीआई के ज्याले थे उनमें से एक ज्याला इंतहा मैं कहूँगी बेचारा बेवकूफ़ निकला और वो जान से मारा गया, अपनी जान से हाथ धो बैठा। और किस वजह से धो बैठा, क्योंकि वो पीटीआई का सपोर्टर था, क्योंकि उसको गलत गाइड किया गया था, क्योंकि उसके अंदर इदारों को लेकर इतनी नफरत भरी गई थी कि उसने जाके डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर दी। अब सबसे पहले आप देखेंगे, बंदा आपको स्क्रीन के ऊपर शायद नज़र भी आ रहा होगा। इसने किया क्या, इसने रावलपिंडी का जो फ्लैशमैन होटल है माल रोड के ऊपर, वहाँ पर करीबी डीएचक्यू भी बताया जाता है, ये वहाँ पर गया। इसका निशाना शायद कुछ और था, लेकिन बहरहाल ये वहाँ पे गया और इसने जनाब क्या किया कि इसने वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर दी। उसके बाद क्या होना था, ये अकेला था, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर सकता था। ज़ाहिरी बात है अगर ये हमला करेगा तो सामने से भी जवाब आएगा। अब जब सामने से जवाब आया तो हुआ क्या, किसके ऊपर भी फायर खोल दिए गए और फिर ये अपनी जान से हाथ धो बैठा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में ये मुलजिम हलाक हुआ। इसकी शनाख्त जो है वो मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। आप सोचें नाम क्या है और काम क्या है। ये खैबर का रहने वाला था, वहाँ का रिहायशी था और पीटीआई का सरगर्म रुकन था, कारकुन था। अभी मैं आपको सबूत भी साथ साथ दिखाऊंगी। मुलजिम के पास से सबसे पहले निकला जी पीटीआई का झंडा। मुझे पता पीटीआई के सपोर्टर कहेंगे कि हाँ हाँ वो तो किसी ने प्रोपेगेंडे के तौर पे जो है ना वो पास झंडा रख दिया होगा, तो इट डजेंट मीन कि वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करता था।
پھر سے اسلحہ نکلا، گولیاں نکلیں اور اس کے پاس سے چند دستاویزات بھی ملیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ GHQ راولپنڈی کے قریبی یہ مسلح شخص جو ہے اس نے جناب وہاں پہ مال روڈ پہ داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام بنا دی گئی۔ کراس فائرنگ میں ہمارا جو ایک جوان ہے وہ زخمی ہوا، زخمی سپاہیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، حملہ آور کو جناب ہلاک کر دیا گیا۔ وقوعے کے بعد جو تھانہ کینٹ ہے وہاں کی حدود میں سیکیورٹی کو سخت کیا گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے پاس سے جو دستاویزات نکلیں، جو چیزیں نکلیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، فوٹیجز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا PTI سے کیسے تعلق تھا، PTI کے جتنے بھی جلسے جلوس ہیں یہ ان میں شرکت کرتا رہا۔ اس کی تمام PTI کی اہم شخصیات کے ساتھ پکچرز بھی ہیں جو کہ اس وقت آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ ان کے ساتھ باقاعدہ سرگرم کارکن کے طور پہ کام کرتا رہا۔ یہ سنم جاوید جو ہے اس کے ساتھ بھی PTI کے جلسے جلوسوں میں شرکت کرتا رہا۔ پھر اور مزید سنیں اس کی جو لاسٹ کالز تھیں، اس کے فون سے جو ڈیٹا نکالا گیا ہے وہ بھی ذرا تفصیلات سے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ملزم محمد حسین نے 5 کالز جو ہیں وہ MNA اقبال خان کو کی ہوئی تھیں، 10 کالز جو ہیں وہ MP عبدالغنی خان PP71 اور 24 کالز اس نے کی تھیں جناب ISF کنوینر تھے جی مشرف آفریدی، ان کو کی ہوئی تھیں۔ اب یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پروپیگنڈا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا پلانٹڈ ہو تو اس نے آخری کالز ان کو کی ہوئی تھیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ 2 سوال اٹھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر یہ پلانٹڈ تھا یا اگر اس کا ان سے رابطہ نہیں تھا تو یہ جو PTI کی شخصیات ہیں ان کے ساتھ اس کی کالز اٹینڈ کیسے ہوئی تھیں؟ اس کی جو کال سمریز ہیں وہ کافی لمبی ہیں۔ نمبر 2، اس کا جو ڈیٹا نکالا گیا ہے اس میں یہ سال 2025 سے لے کے 2026 تک، پچھلے سال سے لے کے 2026 ایک سال تک یہ ان شخصیات کے ساتھ رابطے میں رہا تھا، اور اب اس کا سارا کال ریکارڈ جو ہے وہ اداروں کے پاس آ گیا ہے۔ اس پورے واقعے کے اوپر عطا تارڑ بھی سامنے آئے اور انہوں نے کیا کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیے انہی کی زبانیں۔ آج راولپنڈی مال روڈ پر جو واقعہ پیش آیا یہ PTI کا وتیرہ بن چکا ہے کہ تشدد کی سیاست کرنا، اسلحے سے لیس ہو کے آنا، اور آج جو سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کی گئی اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا جو یہ لانگ مارچ کی بھی کال دی جا رہی ہے، ان کے تمام تر احتجاج وہ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ہمیشہ اسلحے سے لیس ہو کے آئے، انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی، انہوں نے ان کو شہید بھی کیا، اور آپ نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ پولیس والوں کو، رینجرز کو انہوں نے شہید کیا۔ تو یہ پرامن احتجاج میں بلیو ہی نہیں کرتے، اور آج ان کے مذموم مقاصد اور عزائم پوری قوم نے دیکھ لیے ہیں کہ اس طرح مسلح ہو کے راولپنڈی مال روڈ پہ سیکیورٹی اہلکار پر دن دہاڑے سرے عام فائرنگ کرنا، تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ تشدد میں، یہ اس طرح کی واقعات میں یہ بلیو کرتے ہیں، اور PTI نے ہمیشہ تشدد کی سیاست کی ہے، اور ان کا کوئی ایک احتجاج بھی پرامن آج تک نہیں ہوا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج یہ کیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ گئی ہیں جس میں PTI کا جھنڈا اس سے برآمد ہوا اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئے، تو یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کسی بھی احتجاج کے پیچھے ان کا مقصد صرف ایک ہے، ملک میں انارکی پھیلانا اور ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو خراب کرنا، امن امان کو تباہ کرنا۔ جب بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کو عزت دیتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی جو مکہ دفاعی معاہدہ عمل میں آیا، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی کاوشیں ہیں، ان کی پوری ٹیم کی بڑی کاوشیں ہیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان جیسے جیسے اوپر جائے گا، ترقی کرے گا، پاکستان کو عزت ملے گی، یہ PTI کو بات ہضم نہیں ہوتی، اور یہ ہر اس موقع پہ احتجاج کا اعلان کرتے۔ اس سے پہلے بھی کوئی باہر کا سربراہ، کسی اور ملک کا صدر، وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہو، اس موقع پہ احتجاج ہوگا۔ تو یہ جو آج واقعہ ہوا ہے فائرنگ کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ PTI کے ہر احتجاج کے پیچھے وہ ایک مضموم مقصد ہے کہ ہم نے اسلحے سے لیس آنا ہے، ہم نے فائرنگ کرنی ہے، ہم نے لاشیں گرانی ہیں، امن امان کو تباہ کرنا ہے اور ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا، اور قیادت جس طریقے سے پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہے، پاکستان اور پاکستانیوں کا مقدر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پر فتح ہوگی،
اور ان کو پاکستان کے دشمنوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. اب بات کر لیتے ہیں عمران خان کے جیل میں انتقال کی. آپ انا للہ و الیہ پڑھ لیں. ویسے تو ہر انسان نے، ہر زی روح نے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ عمران خان کو جیل میں تیزاب پلا دیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ ان کو جیل میں مار دیا گیا، اور کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ جیل میں ان کی موت جو ہے وہ آج سے بہت عرصہ پہلے سے ہو چکی ہے، صرف اس کو اناؤنس نہیں کیا جا رہا. اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز کہہ رہے ہیں. یہ وجاہت ایس سعید ہیں جی. انہوں نے ابھی لیٹسٹ اپنا ایک ولاگ بنایا ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 آرمی کے بڑے آفیسرز نے بتایا ہے. یہ ان کا کلیم ہے، میں نہیں کہہ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 آفیسرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کا انتقال جو ہے وہ جیل میں ہو چکا ہوا ہے، صرف اس کو اناؤنس نہیں کیا جاتا، اور ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ خبر جو ہے یہ نکل کے سامنے آتی ہے تو اس کو دبا دیا جاتا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہیو اے لک. یہ ہماری رپورٹنگ ہے، جی ایچ کیو سے یہ رپورٹنگ ہم نے کی ہے. سینئر افسران جو جی ایچ کیو میں ہیں، کم از کم 3 افسران کا یہ پرسپیکٹو ہے، ذاتی پرسپیکٹو ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ کنفرم پرسپیکٹو نہیں ہے، مگر جب جی ایچ کیو کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہ کوئٹہ کینٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، اب وہ ایف سی کی کسی چیک پوسٹ پہ کسی 60 ڈویژن میں ادھر آپ وزیرستان میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ پنڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یو آر ان سائڈ دا بیلی آف دا بیسٹ. ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. اور جی ایچ کیو کسی بھی اور دفتر کی طرح ہے، الگ الگ دفاتر ہیں، لوگ لنچ پہ ملتے ہیں، چائے ساتھ پیتے ہیں، ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں. جی ایچ کیو بھی ایک دفتر ہی ہے نا، بہت بڑا دفتر ہے. ادھر سپاہی ٹریننگ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھاٹھ نہیں چل رہی ہوتی. ادھر جنرل، کرنیل، بریگیڈیئر، کپتان، لیفٹیننٹ سب لگے ہوتے ہیں. مگر سینئر جی ایچ کیو بیسڈ آفیسرز نے 3 آفیسرز نے الگ الگ طریقوں سے یہ اظہار کیا ہے that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. If it's true, it's not. I hope it's not confirmed yet. But 3, these are fears. یہ ڈر ہے، یہ خدشہ ہے، یہ خبر نہیں ہے. 3 senior military sources are fearing that Imran Khan is no longer with us. But these are fears. انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر اپنے کانوں سے باتیں سنی. بات یہ ہے کہ کسی کو باہر سے پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. عمران خان کے اپنے جالے جو ہیں وہ کیا کم ہے، جو وہ ہر دفعہ میں یقین کرے کہتی ہوں کہ عمران خان جو ابھی تک جیل سے باہر نہیں نکلے نا، یہ اپنے ہی لوگوں کی ستم ظریفیوں کی وجہ سے نہیں نکلے، اور جو ان کو بچانے والے تھے وہ ناچتے گاتے اور کودتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے جناب عمران خان کے قید میں 3 سال مکمل ہونے پر، یعنی کہ 1100 دن ہو گئے عمران خان کو جیل میں، اور کھوسا صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی گانوں پہ ناچتے تھے اور وہ آج بھی گانوں پہ ناچ رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت بھی ایک فوٹیج میں آپ کو وہ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کھوسا صاحب جو ہیں ان کو پنجابی میں کہتے ہیں کوئی لتھی چڑی نہیں ہے، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، پوری پارٹی تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے، سارے آپس میں ڈسٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں. خان صاحب جیل میں 3 سال مکمل کر رہے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کیا تھا جہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس بات کا افسوس منایا جانا تھا اور آگے کی اسٹریٹجی تیار کرنی تھی کہ خان صاحب کو جیل سے کیسے باہر نکالا جائے. تو الٹا وہاں پہ ان کے سارے جالے جو ہیں وہ ناچنے گانے لگ گئے کہ اچھی بات ہے جی، خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. بھائی خان صاحب کی برتھ ڈے ہو رہی ہے یا خان صاحب کے لیے تم لوگ کوئی سیلیبریشن کر رہے ہو؟ مطلب رے رب دا نا، کیا بندہ ان کو کہے.
اور جو سہیل آفریدی ہیں آج کل وہ بہت سارے انٹرویوز دے رہے ہیں، اور سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی شہباز گل سے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اس پہ شاباش پہلے دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے جب ریحام خان کی کتاب آئی تھی اس میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا تھا، میں نے پہلے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ پورا واقعہ بتا دیا تھا، لیکن اس وقت آبویسلی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہوں گے وہ میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اب ان کا اپنا ہی وزیر خود بتا رہا ہے سہیل آفریدی کہ شہباز گل کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ اس نے بتایا کہ جناب کیسے عمران خان کے دور میں شہباز گل نے عمران خان کا بلو بیری فون جو اس وقت آیا کرتے تھے اس کو چرایا تھا، یعنی کہ انہوں نے خود کہا کہ شہباز گل جو ہے وہ ایک چور ہے۔ اور شہباز گل کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے اپنی وائف کو سرکاری خرچے پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ بھیجا اور بعد میں خود بھی یہاں سے نکل کے پولیٹیکل اسائلم لے لیا۔ تو اس طرح کے تو بھگوڑے قسم کے لوگ ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے بھی اگر وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے جیلے جو ہیں کتنے بیوقوف ہیں، گولیاں کھانے کو پی ٹی آئی کے جیلے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ان کے غلط سلط قسم کے بیانات سن کے ان کے ولاگ سن کے خود مرنے کے لیے گولیاں کھانے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی نہ باہر نکلتے ہیں نہ یہ جناب ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ ولاگ میں بھی جو جوش دلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی صرف ویوز کا سارا کھیل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو یہ اس کی اپنی عقل ہے، اپنی منطق ہے۔ میں چلتی ہوں اگلی خبر پہ۔ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ میں کم از کم کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں پھیلنے والی جو بے حیائی اور اس طرح کی گندگی ہے، خاص طور پہ جو ہماری یہاں پہ لڑکیاں ہیں پاکستانی، ان کو باہر کے ممالک میں بھجوا کے ان سے جو جسم فروشی کروائی جا رہی ہے اس کے اوپر میں آواز اٹھاتی ہوں۔ انفارچونیٹلی پچھلے ایک سال سے بہت زیادہ اس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے وہ سعودی عرب بھی جا رہی ہیں، اللہ معاف کرے، عمرے کے نام پہ، اور وہاں جا کے وہ جسم فروشی کا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ لوگ وہاں پہ حجاج کرام پہنچ رہے ہیں، لوگ وہاں پہ عمرہ کرنے پہنچ رہے ہیں، یہ وہاں پہ اپنی عورتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 آفیسرز ہیں اور درمیان میں ایک مرد اور ایک عورت نظر آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جناب یہ پکڑے گئے ہیں اور یہ ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں، اس سے پہلے لاہور ایئرپورٹ سے بھی گرفتار ہوئے ہیں، ملتان ایئرپورٹ سے بہت زیادہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ اب کی بات جو ہے وہ ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کیا ہے، یہ خود کو پیسنجرز کے طور پہ شو کرا رہے تھے، اس میں ایک عورت اور ایک مرد جو ہے یہ نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ ان کا کام کیا تھا، یہ یہاں سے جسم فروشی کے لیے لڑکیوں کو باہر کے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ یہاں سے جو پاکستان سے ان کو نکالتے تھے وہ عمرہ ٹریول کے نام پہ نکالتے تھے، اور اکارڈنگ ٹو ایف آئی اے اسپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ یہ 2 پیسنجرز جو تھے ان کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران جو ہے وہ روکا گیا، اور پھر ان کی سسپیشیس قسم کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو سعودی عرب جانے سے جو ہے وہ روکا گیا، اور پھر ان سے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ آپریٹ کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کے اندر گندگی کس حد تک بڑھ گئی ہے، اور میں تو سوچ رہی تھی کہ جس علاقے کے یہ لوگ ہوں گے وہاں پہ لوگ کہتے ہوں گے ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ نے، ہر مہینے جو ہے نا عمرہ کرن جاندے نے، یہ نہیں پتا کہ عمرے دی آڑ دے وچ کر کیا کیا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ایئر ہوسٹس نظر آ رہی ہے۔ ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ ہماری کرنسی کی اسمگلنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہیں، ان میں سے ایک یہ محترمہ جو ہیں یہ پکڑی گئی ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ۔ فضائی میزبان یعنی کہ جو ایئر ہوسٹس ہے، اس سے بھاری غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے، اور یہ پیسہ سارا جدہ لے کے جا رہی تھی۔ اے ایس ایف اور ایف آئی اے کی مشترکہ کارروائی ہوئی ہے جس میں اس کے سامان سے 37,318 امریکی ڈالرز اور 40,000 سعودی ریال جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، اور اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب ظاہری بات ہے کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی اور یہ بتائے گی کہ بھائی اتنے زیادہ پیسے اس کو کس نے دیے تھے۔ سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، پاکستان ہے تو یہاں پہ سب کچھ ممکن ہے، پاکستان ہے تو یہاں پہ سب کچھ پاسبل ہے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ چلیے جی، اب جاتے جاتے ایک آخری خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ زنیرہ نے ہمیں کوئی چنگی خبر نہیں سنائی۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی سزا میں کمی کر دی گئی ہے۔ کیسے، بتاتی ہوں۔ تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے، عمران خان کی سزا میں کمی ہونے جا رہی ہے۔ 14 اگست کو وزیر اعظم پاکستان تمام ملک کے قیدیوں کی سزا میں 15 دن کی کمی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس رعایت کا فائدہ جو ہے عمران نیازی صاحب یعنی عمران خان صاحب کو بھی ہونے جا رہا ہے۔ 15 دن کی رعایت ملنے کے بعد میرے خیال سے اہل یوتھ جو ہیں وہ اب دوبارہ سے ناچنا شروع کر دیں، جس طرح کہ خان صاحب کے جیل میں 3 سال مکمل ہونے پہ یہ لوگ ناچے تھے۔ ان کو شرم کرنی چاہیے اور اپنے لیڈر کے لیے کوئی بہتر راستہ جو ہے سوچنا چاہیے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے مان۔